फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से सीखती है, कस्टम में हम जलील होते हैं, इनकम टैक्स में हम जलील होते हैं, एयरपोर्टों पे हमारे बंदे खड़े होते हैं। पंजाब में आप इससे टैक्स लाएंगे अपना मोटर व्हीकल टैक्स से, हमने सूबों के दरमियान हिस्सा तकसीम करना है, ये शदौला के चूहो तुम्हारा काम नहीं है। ताला मैंगल ने कहा था कि अगर पठान हमारे से अलहदा होना चाहते हैं तो हो जाए। आपको किसके पर काटने पड़ेंगे? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने इंडिया से दोस्ती करनी है या नहीं करनी है? हमने कश्मीर बेचना है या नहीं बेचना है? पीपल्स पार्टी शायद ये समझती है कि अब आइंदा वो सिंध में भी वोट नहीं ले सकती। नून लीग भी समझती है कि पंजाब में भी वोट अब नहीं ले सकती। अगर इक़्तिदार में रहना है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान। नाज़रीन, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे इंसाफ करने वाले ख़ुद इंसाफ के मतलाशी हैं, तो बाकी अवाम को इंसाफ कैसे मिल सकता है? नाज़रीन, आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला आया जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था। इस फ़ैसले से यूँ ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दीगर कोर्ट्स में जजेस के दो ग्रुप हैं। एक वो जो 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है और दूसरा वो ग्रुप है जिन्होंने ओथ लिया हुआ है और वो अपने ओथ की हिफाजत के लिए सरकर्दा है। नाज़रीन, इस 26वीं आइनी तरमीम के बदले में इस पार्लियामेंट को 2/3 मेजॉरिटी मिलने जा रही है। और ये सब अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो 2/3 मेजॉरिटी 26वीं आइनी तरमीम, एक बेंच बना और उसने जनाब फैसला दे दिया मखसूस नशिस्तों का, तो ये जोड़ियाँ बांट दी बस। हाँ जी, जिसकी 3 सीटें उसको 5 दे दी। अच्छा, ये क्यों किया गया है? इसकी पीछे मकसद वजूहात क्या है? क्योंकि बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे सवाल ज़हनों में बिठा रखे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, आपने सवाल ये है कि आपने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट किया हामिद खान साहब का, और हामिद खान साहब वकील थे, दलाइल थे, ठीक है, उनकी वजह से उन जजेस को इश्तिहार भी आ गया था, तो आप उनसे मिल के भी आए हैं, तो क्या वजह? देखिए, मैं इससे ज़्यादा आपको ज़रा सा लेके जाता हूँ कि ये पाकिस्तान इस वक्त गुज़श्ता तकरीबन 60 साल की जो एक सोच है ना, उसके आखिरी दहाने पे आके खड़ा हो गया है। अच्छा, ये जो 2/3 मेजॉरिटी है, ये इसके पीछे एक मुकम्मल एक्सरसाइज हो चुकी है और ये एक्सरसाइज आज से नहीं हो रही। हम जब स्टाफ कॉलेज में थे, हम जब नीपा में थे, जो लोग एनडीयू में जाते हैं, जो फौज के अफसर हैं वो जाते हैं स्टाफ कॉलेज में जाते हैं, इस तरह डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर बाकायदा ये इसके ऊपर थीसिस दिए जाते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसको कैसे गवर्न होने चाहिए, इसके सूबे कैसे होने चाहिए, इसकी अदालतें कैसी होनी चाहिए, इसके अंदर मरकज़ और सूबे के तल्लुकात कैसे, उससे बड़े बड़े जैसे ज़बरदस्त किस्म के थीसिस हुए। इन थीसिस में एक जो बंदों में सबसे अहम तरीन आदमी था वो था NRB, जिसके नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया था, जनरल तनवीर नकवी। अच्छा, जिसने पूरी की पूरी मुशर्रफ के ज़माने में ख़ास तौर पे उसने उसको सिविल सर्विस को रिफॉर्म करके रख दिया। और सिविल सर्विस रिफॉर्म तो पुराना शौक है। अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नोट्स मास्टर्स में लिखता है कि मैं एक ज़माने में जब मैं फ़ौज में आर्मी चीफ था तो मैं चला गया वहाँ पर इंग्लैंड। अच्छा, तो इंग्लैंड की बालकनी बड़ी खूबसूरत थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो वहाँ मैंने एक पूरा ड्राफ्ट किया एक सिस्टम, अच्छा, लोकल बॉडीज़ का, ठीक है, कि लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए और उस लोकल बॉडीज़ के ऊपर ये सियासतदान हमेशा गंद करते हैं, गलाजत करते हैं, नीचे लोग काम करें, नालियाँ बनाएं, स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, ग्रास रूट लेवल। तो गोरे ने सिखाया था ना, गोरे ने इन सारों को, फौजियों को भी और सिविल सर्विस को सिखाया था कि तुम लोग जो है, ये असल डेमोक्रेसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है, नालियाँ बनाओ, ये बनाओ। ये लेकिन ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये बर्मा की जंग, ये फैसले हमने करने, तुम इतने चूहे के बच्चों तुम क्यों करोगे? अच्छा। तो ये सोच वहाँ से आई हुई है, ठीक है, कि तुम लोग जो है बहुत, तुम लोग मायोपिक किस्म के, तुम छदौला के चूहे हो, तुम मजीद नहीं सोच सकते। तो उसने कहा वो मैंने ड्राफ्ट बनाया और मैंने पेश कर दिया हुकूमत को। सही, उन्होंने मुझे कहा ऐसे तुम होता कौन है? लेकिन जब 1958 में मार्शल लॉ लगा तो मुझे वो निज़ाम को नाफज करने की पूरी आज़ादी मिल गई और मैंने उस निज़ाम को उस निज़ाम को स्टेबल करने में सबसे पहला जो कतरा मिला है वो है, जिसे कहते हैं ड्रॉप, वो था जस्टिस मुनीर का फैसला। अच्छा, जस्टिस मुनीर ने एक फैसला दिया था कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट, कामयाब इनकलाब जायज़ है।
یعنی کوئی بھی یزید نے اگر حکومت بنا لی ہے تو حسین بیچارے کی کیا اوقات ہے؟ ساری دنیا اس سے میٹنگیں کرتی ہے, گفتگو کرتی ہے, سفارتکار آتے ہیں, وہ اپنے کاغذات پیش کر رہے ہیں ایوب خان کو. میں کدھر سے کہوں کہ ایوب خان ناجائز ہے؟ اس کی بنیاد کے اوپر وہ تو اس چیف جسٹس صاحب کو 1962 میں انہوں نے وزیر بنایا قانون کا. اچھا, اب تک کون بنتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کمپلیٹ جسٹس 1980. ہاں جی ہاں جی, ہو سکتا ہے. اچھا, 1980 میں اس کی کتاب آئی فرام جناح ٹو ضیاء. یہ میرے پاس کتاب ہوتی تھی, پھر کچھ دوست لائبریریوں میں سے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ان کے پڑھتے بھی نہیں ہیں, زیادہ پڑھے نا تو کوئی نتیجہ نکلے. چھاپا مارنا چھاپا. یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی. اس کے اندر یہ جو فرسٹ پیج نمبر 79 پہ لکھتا ہے کہ میں جب وزیر بن گیا تو ایک دن میں نے اس کو کہا کہ ایوب خان بڑا پریشان تھا, یہ بڑی تقریریں ہوتی ہیں, ہمارا ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے, مغرب پاکستان مشرقی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اس کے وسائل کو لوٹ رہا ہے, پٹسن ہمارا ہے, ہمیں پٹسن کی بو آتے. تو ایوب خان بڑا پریشان تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آئی اسپوک ٹو ایوب اینڈ سجیسٹڈ that there could be no fusion or common goal between the two provinces and asked him whether it would not be better that instead of putting up with this nonsense to ask East Pakistan to take their affairs in their own hands. کہ یہ جو دونوں میں کوئی رابطہ بات کوئی نہیں, تو میں بات نہ کروں ان سے کہ یار تم آزادی لے لو. ٹھیک ہے, یہ ضیاء صاحب ایوب صاحب کو کہا اس نے اسمبلی میں, ٹھیک ہے, in their own hand. He suggested me that I should talk about it to some influential leader from East Pakistan. انہوں نے کہا جب گولو گل کرے تو بہت اچھی گل ہے, ضروری ہے. اس کے بارے میں قدرت اللہ شاپ کہتا ہے کہ ایوب خان اکثر میٹنگز میں کہتا تھا کہ جو بنگالی جو ہے نا, یہ 5-5 فٹ کے, ہم 6 فٹ کے 2 انچ کے لوگ ہمارے ساتھ بڑے عجیب لگتے ہیں فوج کے اندر. اور ایک دم جنرل بخشو کی مثال دیکھو, وہ دیکھو اتنے چھوٹے سے قد کا ہے اور مجھے اس کو سلوٹ کرنا پڑ رہا تھا, اور یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سول سروس کے لوگ بھی ہمارے جو سینئر تھے نا, وہ جی ہم تو جا کے چٹاگانگ میں نوکریاں کرتے ہیں اور یہ جا کے لاہور میں کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب بنگالی کیا چیز ہے. اور بنگالی ان سے ذہین تھے, وہ آ کے وہ پہلے 8-10 نمبر میں آ جاتے تھے. اور دوسرا بات یہ تھا کہ ان کو اردو پڑھنی پڑتی تھی, ان کو بنگالی پڑھنی پڑتی تھی. اور انہوں نے زیادہ قریب سے تحریک بھی دیکھی. نہیں, وہ اردو بنگالی تو مشکل کام ہے نا, اردو تو بڑے انہوں نے کہا ون ڈے while I was talking to Mr. Ramiz Uddin, who had been a minister of Bengal in East Pakistan, I broached the matter to him. میں نے کہا کہ his reply was prompt and straight. He asked me whether I was suggesting succession. I said yes. کیا تم چاہتے ہو کہ تم کہ علیحدگی, یہ وزیر ہے, ڈیوٹی سے لگائی ایوب خان نے, کیا تم چاہتے ہو میں علیحدگی حاصل کرے؟ میں نے کہا بالکل, تم سیاست کر دے. Yes sir, like the confederation from. He said, look, here we are the majority province and it is for the minority province to succeed. انہوں نے کہا ہم تو اکثریتی صوبہ ہے, جو چھوٹا صوبہ جاتا ہے نا لگا, تم ہو جاؤ لگا, بہت شوق ہے تمہیں پاکستان بنانے کا. تو یہاں سے ایک انہوں نے ایک انفلوئنس کرنا شروع کیا. انہی لوگوں کی انفلوئنس کی وجہ سے 1954 کے اندر سب سے پہلے بنا تھی 1 یونٹ. ٹھیک ہے, 1 یونٹ کیوں بنایا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ وہ تھے 55%, ہم تھے 45%. وہ کہتے کہ ان کی تو ہمیشہ گورنمنٹ بنے گی, 45% 50% ہے, وہ 50% 55% 50%, دونوں برابر 50. اس کو کہتے پیرٹی. اور سوروردی وغیرہ مان گئے تھے یار اس ملک کے لیے ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, ساڈا 1.25 ووٹ تہاڈا 1 ووٹ برابر. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر کانسٹیٹیوشن بنا تھا, کانسٹیٹیوشن پر الیکشن ہونے والے تھے. تو ایوب خان کہتا ہے کہ میں نے تو ادھر لندن میں پلان بنایا ہوا تھا بالکنی میں بیٹھ کے, تو اس نے ادھر یہ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ یہ جو پورے کا پورا مشرقی پاکستان کا بنایا ہوا ہے. اس سے پہلے یحییٰ خان صاحب نے جب اقتدار لیا ہے تو یحییٰ خان نے آتے ہی کہا کہ یہ تو تجربہ ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ پلان یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا ہے. جب علیحدہ کرنا ہے تو پھر صوبے اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کسی اسمبلی نے نہیں کیے. پہلے بھی صوبے انگریز نے بنائے اور اب بھی صوبے جو ہیں کس نے بنائے؟ یحییٰ خان نے. یحییٰ خان نے 1969 میں اپنے طور پہ بیٹھ کے خاک اور لکیر کھینچو جی, یہ لکیر کھینچی تھی نیپیر نے, سندھ بنا دیا. ٹھیک ہے. یہ لکیر کھینچی تھی لارنس نے, پنجاب بنا دیا. وہ اس کے ایسٹ پاکستان اور مشرقی بنگال جب علیحدہ ہوا ہے 1940 میں ہوا, کس میں جب بھی ہوا تھا, انہوں نے علیحدہ بنا دیا ایسٹ بنگال اور اس کو علیحدہ کر دیا تھا, جس پہ قائد اعظم مشہور میں.
اس نے بیٹھ کے نا یہ بنا دیا، یہاں تک کہ بلوچستان والے کہتے ہیں ہمارے بھی کچھ علاقے اس میں شامل کر دیے، جو آیا بن گئے صوبے بن گئے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب پیرٹی ویرٹی کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے اس نے جو ایل ایف او دیا ہے، اس ایل ایف او میں کہتا ہے کانسٹیٹیوشن مسٹ انشور انڈیپینڈنس، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ نیشنل solidarity of Pakistan. The territory which now and may hereinafter be included must be united into a federation. How اندر بات بھی جڑی آتی ہے، مطلب اتنا تو یا خان کے بعد زیادہ کٹ ٹو کٹ شارٹ کے پہلے دن سے ان کا پلان موجود تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان جو ہے اس کو اس سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ نجات حاصل کرنے کے بعد بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کے ساتھ، اور بھٹو کا پلان اس کو شامل تھا اس کے اندر، آئی 100% اگری۔ بھٹو نے انسانوں کو ملا ملو کے، تبھی تو اس نے نہ ادھر بندہ ایک کھڑا کیا تھا نہ کچھ اور چیز تھی، اور پھر آرمی ایکشن کی سپورٹ سارا۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ صوبے بن گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسرسائزیں شروع کی کہ یہ جو گورننس ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی، اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ لوکل باڈیز بہترین انگریز کرتا تھا نا، انگریز نے کہا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ اس نے کہا یہ جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے نا، یہ براڈ تھنکنگ ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر شریعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس ملک کے اندر سود حلال ہونا چاہیے، یہ تم شدولہ کے چوت تم بات کر دو، ہم کریں۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے ایکسرسائز شروع کی۔ آپ اندازہ کریں کہ بے شمار جگہ پہ میں نے خود تو ایکسرسائز میں حصہ بھی لیا ہے، سول سروسز اکیڈمی میں لیکچر ہوتے تھے اس کے اوپر، این ڈی یو میں لیکچر ہوتے تھے، اسٹاف، ایون ملٹری اکیڈمی کا کول کا تو مجھے نہیں پتا، وہاں ایک مہینہ جو ہم رہے تھے اس میں اس طرح کی گفتگو نہیں، لیکن گفتگو وہاں بھی ہوتی ہوگی یقیناً کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہوگا، کیا اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے 3 چیزیں رکاوٹ تھیں ان کے راستے میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو پولیٹیکل لیڈرشپ رکاوٹ تھی، جو انہوں نے بلوچستان والے کہتے تھے کہ ہم ایک یونٹ ہیں، ہم ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں، ہمیں انگریز نے اکٹھا کر لیا تھا، اگرچہ کو بیسیکلی صوبہ کبھی نہیں رہا، لیکن اے جی ہوتا تھا تو برٹش بلوچستان اور خان آف کلات کی حالت، اور دو ہوتے تھے، ایک اپنا کلات کی ڈویژن تھی اور ایک کوئٹہ ڈویژن تھی، پھر مکران ڈویژن بن گئی۔ پنجاب والے کہتے وہ ہیجمنی آف پنجاب، یہ وہ، اور کیا ہے وہ جو کیا نام ہے پل جو ہے اس کا، نہیں کشمیر والا جو ہے، کوہالہ سے لے کے راجن پور تک پنجاب ہے جی، کیا بات ہے۔ اس میں جناب دستی صاحب بھی بن رہے، اور گورمانی بھی وزیر، اور جناب سائیکی سے بھی اکثر جہاں ہے، غلام ذوالفقار وہیں سے آیا، یہاں سے بھی بن رہے ہیں، وہاں دولتانہ وہیں سے آیا جو پہلا، نواب ممدوت وہیں سے، پھر ان کی وہ بھی شاید کریں۔ کراچی اور اس کا تو بہت بڑا ایشو بن گیا تھا جس وقت جو شفٹ ہوا ہے، 19 ایوب نے شفٹ کیا ہے اس کو وزیر اس کو کیپٹل کو، تو کراچی سندھ کے ساتھ بن گیا، اکٹھا ہو گیا، ورنہ پہلے تو حیدرآباد تھا وہ کیپٹل تھا، تو اب انہوں نے کراچی پہ اپنی ملکیت جتانا شروع کی۔ ایک زمانے خان کلات کہتا تھا کراچی تو بلوچستان کا حصہ تھا، تو یہ تو انہوں نے کیسے، ہم اس نے کہا تھا ہم نے تو دے دیا تھا تالپوروں کو، تب تالپوروں سے ہم واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور ایکسرسائز شروع ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے صوبے جن کے اندر خاص طور پہ یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ پورا ملک بن جائے، وہ ملک توڑ دیتے ہیں، یا وہاں پہ ایک پرٹیکولر جماعت پورے صوبے پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ پنجاب کی ہیجمنی کیسے ختم کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں رکاوٹ تھی سب سے بڑی۔ اچھا، نمبر پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اس وقت پاکستان میں سوائے ایک پارٹی کو چھوڑ کے باقی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ، جیسے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی ضیاء الحق کہ تمام سیاستدان میرے ایک اشارے پہ چلتے ہیں، میں ایک اشارہ کروں تو پیچھے جیسے کہتے ہیں نا گدوں کی لائن چلتے ہوئے آتے ہیں، ویسے ضیاء الحق صاحب کا فکر ہے، پاکستان کے عظیم ترین، ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے لیڈر اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب ہمارے، ان کے بڑے بھائی بھی، اور یہ بھی جی پیپلز پارٹی ہے، پیپل پارٹی میں بھی جو شاعر اسلام کی وہ باتیں کرتے ہیں، مولانا فضل مولانا فضل الرحمان، تو ان کے والد ان کا بھی بتاؤں گا اس میں۔ اچھا، تو انہوں نے یہ تو اب ان کے پاس، اب اس وقت اگر وہ سندھ کو تقسیم کرتے ہیں، یہ این ایس سی ایوارڈ کی صورتحال لے کے آتے ہیں، تو پیپلز پارٹی ایوارڈ کینسل کر دیں۔ اب میں بتاتا ہوں اس میں سب، میں نے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں ایک بریفنگ میں چلا گیا پوری ان کی، تو ان میں آرمی آفسر بھی تھے، انہوں نے کہا جی یہ جو کیانی نے
کیونکہ جنرل کیانی کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اوباما نے اور اس نے مل کے، امریکن میں بھی رائے یہی ہے، ان میں بھی رائے کہ انہوں نے یہ جمہوریت کا جو پنگا لیا ہے نا اس ملک کے اندر، اس نے ہمیں آزاد خراب کر دیا. اچھا وہ کہتے ہیں امریکنز کے 2 ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تھے، ایک جیمی کارٹر، اس نے ایران میں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس اور یہ وہ اس کا کیا، اور ایک اوباما میں مشرقی اس میں اندر وہاں مسئلہ کیا اس کے اندر افغانستان میں. یہاں کیانی کی ایکسٹینشن بار بار واقعہ سنایا ہے، تو کیانی کو ایک 14 صفحے کا پلان جو اس کے اندر بھی کیانی نے الاؤ کر دیا کس کو، رضا ربانی کو بناؤ. تو رضا ربانی صاحب نے اس ایکسٹینشن کے پیریڈ کے اندر باقاعدہ اس نے ایک 160 کے قریب امینڈمنٹ پورے کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ. ٹھیک ہے. کنکرنٹ لسٹ ختم، فلاں سب کچھ سب آزاد. وہ کہتے ہیں اس طرح ہوا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ایسا آیا ہے کہ صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں اور مرکز کے پاس پیسے کوئی نہیں رہ گئے، اور سارا کچھ تو مرکز اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکس ادھر سے آیا آپ دیکھیں نا، وہ کہتے تھے 1000 ارب روپے کا وہ سکویز ہو کے 500 پہ آ جائے گا. بنی آپ کا 1 روپیہ نہیں بچتا اگر آپ ڈیٹ ادا کر دیں، اور آپ کے پاس تو فوج کے چلانے کے لیے بھی آپ کو آئی ایم ایف سے قرض لینا پڑتا ہے یا کہیں اور سے باہر لینا، تو باقی پروونسز میں ایش ہو گئی. تو اس کے وہ چڑھتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا یہ وہ. آپ کو یاد ہوگا ایک جنرل ہوتے سید الظفر صاحب، جی وہ ریلوے کا ان کا کیس چلا تھا. تو جو اس وقت کی آرمی جنتا تھی اس وقت کے، وہ بڑے سخت خلاف ہوئے تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے. تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کیوں اندر ہیں، تو انہوں نے کہا الماس بابی سے پوچھیں. یہ آن ایئر کہا تھا انہوں نے. اسٹیو کول پتہ ہے یہ مجھے نہیں پتا کون ہے الماس بابی، لیکن انہوں نے یہ فکرہ بولا تھا، یہ آپس کی ان کی بات ہے، وہ جانے. ٹھیک. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس کو اب اس وقت سے لے کر اب تک کوشش یہ تھی کہ اس کو کیسے واپس کیا جا سکتا ہے. اچھا. اس کوشش میں پہلے عمران خان صاحب کو ساتھ ملایا گیا، اور عمران صاحب سے کوشش کی بہت کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ. ظاہر عمران خان کے قصور تو ہے، اسے آپ انکار تو نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کو باقاعدہ انفلوئنس دینے کی، باقی چیزوں کی کوشش کی سارا کچھ. لیکن عمران خان کے ہاں ایک چھوٹی سی ہے کہ وہ ایک دم اریٹیٹ ہو کے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں میں تو غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ نکل گئی. ٹھیک ہے. سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہے میڈیا. جب مشرف میڈیا آزاد کر رہا تھا تو میں یہ میڈیا چلا گیا تھا کارپوریٹ کے پاس، تو میں ان سے کہتا تھا اب میڈیا جو ہے اس کو جب چاہیں گے کان پکڑ کے مڑوڑ کے. گھی میل والے کو بلائیں گے تیری گھی مل کل سے بند ہے خبردار. شوگر والے کو بلائیں گے تیری شوگر مل کی تیسی خبردار. کالج چلانے والے کو کہ صبح کالج کی رجسٹریشن دکان بند. تو 1 منٹ کے 3.5 منٹ کی میٹنگ کے اندر نے پورا میڈیا اپنے ہاتھ میں لے لیا. صحیح. وہ تو سوشل میڈیا ہے جس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. اب ایک دوسری چیز، اور تیسرا ہوتی عدلیہ. عدلیہ میں جسٹس منیر کے لیول پہ تو تھے لوگ، لیکن نیچے تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی تھیں. انہوں نے کہا اس کو کیسے لیا. اب وہ عدلیہ کو انہوں نے مکمل طور پہ 26 امینڈمنٹ کے بعد اب انہوں نے چیک کر لیا ہے کہ اگر اس کے خلاف اگر ہم آج 16 صوبے بناتے ہیں، 15 صوبے بناتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری اپیلیں کہاں جائیں گی؟ عدالتوں میں، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. دس از اے کانسٹیٹیوشنل میٹر. وہ جو بات ہے نا کہ پیرٹ، وہ جو لوگوں کی ول آف دا پیپل، انہوں نے اڑا کے پرے ماری. ول آف دا پیپل کیا چیز ہوتی ہے؟ 3 دن میں تم نے بتایا ہی نہیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس سے زیادہ برا فیصلہ انسانی تاریخ میں شاید نہیں ہو سکتا کہ ول آف پیپل. لوگ کہتے ہیں ہم فلاں پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، اس نے کہا 3 دن کے اندر تم نے پارٹی نہیں بتائی تو ہم ختم. ایک واحد چیز تھی جسے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو عدلیہ ہے ملک کے اندر، سیاسی مسائل ہیں یا عوامی مسائل ہیں، ان کے اوپر اگر کسی جگہ سے ان کو پروٹیکشن ملتی تھی تو وہ کورٹ سے سائی آف ریلیف. دیکھتے ہیں تھوڑا سا سانس جو ہے سکھ کا سانس جب وہاں سے آتا تھا. اب انہوں نے پہلے تو 26 منٹ ترمیم سے انہوں نے کنٹرول کیا. اب دیکھیں نا انہوں نے کہا وہ سوال جو ہم جو بڑے سوال ہیں، لوکل باڈیز والے نہیں، پل بنا چاہ بنا، وہ سول میٹر نہیں. یہ جو تھنکنگ کے سوال ہیں، ہم نے انڈیا سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ہم نے کشمیر بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے، ہم نے چین کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا امریکہ کے ساتھ کرنی ہے، ہم نے مائنز کسی کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے، ہم نے صوبوں کے درمیان حصہ تقسیم کرنا ہے. یہ شہدولہ کے چوہو تمہارا کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر کوئی تو شہدولہ کا چوہا بیچارہ کھڑے ہو کے جائے گا تو جسٹس امین الدین صاحب کا بینچ موجود ہے. وہ
کانسٹیٹیوشن بینچ. جی 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 وہ ابھی یہ جو ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے اس سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی فیصلہ جو ہے ایک آزادانہ جج کا توقع کریں گے ناممکنات میں سے. اب وہ پتہ نہیں کون کون ریوارڈ کے. اب یہاں پر ہوگا 4 چیزیں میں بتاؤں کیا ہونی ہے. اچھا ایکسرسائز اس پہ ہوتی رہی ہے. نمبر 1 سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا NFC ایوارڈ جو ہے نا اس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی حیت بدلی جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ سے چیختی ہے کسٹم میں ہم ذلیل ہوتے ہیں, انکم ٹیکس میں ہم ذلیل ہوتے ہیں, ایئرپورٹوں پہ ہمارے بندے کھڑے ہوتے ہیں, ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور کھاتا ہے یہ. کیونکہ پروونس خود تو ٹیکس کو نہیں کلیکٹ کرتا. بلوچستان کا تو ٹیکس 2% بھی نہیں ہے کلیکٹ کرنے والا. پنجاب میں آپ اس سے ٹیکس چلائیں گے اپنا موٹر وہیکل ٹیکس سے یا ان کے چلان سے. پیٹرول ڈلوانے پہ 4 روپے دیتے ہیں, کیش دینے وہ پہ فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے. اچھا آپ پروونسز جو ہیں اتنا سا ٹیکس کلیکٹ, وہ کہتے ہیں ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں, بدنام ہم ہوتے ہیں, جوتیاں ہم کھاتے ہیں, لوگوں کی گالیاں ہم کھاتے ہیں, یہ پیٹرول کی لیوی لے لی, یہ فلاں لے لی, اور کیا کہتے ہیں دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. تو یہ کووں کا تو انہوں نے ایک دم کہیں بند کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو NFC ایوارڈ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں اگر ایسا کرتے ہیں وہ تو جو KP کیا ہے پہلے وہ جائے گی نا, اگلا دیکھیں نا 3 اسمبلیاں ان کے ہاتھ میں جائے گی KP کے, وہ اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو آپ اب فاٹا کی طرف PTI نام کی, وہ آدمی بتاتا ہوں, PTI نام کی اب پارٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل, اور انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے ووٹ دے گا. اور اگر 50 انڈیپینڈنٹ مل کے مولانا فضل الرحمان کو 15 انڈیپینڈنٹ, لیکن وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں پر یہ بہت ہوگا. کیا میں یہ سوچ بتا رہا ہوں, ممکن ہے, ممکنات میں سے عین ممکن ہے, نہیں سوچ بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کے اوپر گزشتہ 40 سال سے بڑے بڑے اداروں میں اس سے, آج ان کی لائبریریز میں چلے جائیں آپ, ان کو سجیشنز ان کے اوپر باقاعدہ سیمینارز ہوئے ہیں. ان کے اوپر ایک ہوتے ہیں سیمولیشن ایکسرسائز, ہر ادارے میں ہوتی ہیں سیمولیشن ایکسرسائز دی جاتی رہی ہے کہ یہ کام تم. NFC ایوارڈ سب سے پہلی بات, اور NFC ایوارڈ کے لیے پروونس کی اس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ چاہیں گے کہ یہ پروونسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. اچھا, اس کے مطلب بلوچستان کے لوگ تو کہتے ہیں ہم سے مشاورت کی گئی تھی, اور اس میں وہ مانتے بھی ہیں. مطلب تعالیٰ مینگل نے کہا تھا کہ اگر پٹھان ہمارے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں, کیونکہ ان کے یہاں پٹھانوں کے بلوچوں کی ایک زمانے میں بڑی لڑائی ہوئی تھی. میں جب AC کوئٹہ تھا تو ہم نے کرفیو لگایا تھا 88 کے اندر, اور کرفیو 1 مہینے کا لگ گیا. اچھا. اور 5 بندے ان کے مر گئے تھے, 5 ان کے مر گئے. ٹرانسپورٹرز کی بھی لڑائی, بلوچ پشتان ہو, تو وہ 3 حصوں میں کم از کم وہ تقسیم ہو سکتا ہے بڑی ایزیلی. بروئی ایریا علیحدہ ہے, بلوچ ایریا علیحدہ ہے, پشتون ایریا, لینگویج وائز بھی ایڈمنسٹریٹو ہے. لڑائی ہوگی کوئٹہ پہ, اس کو شاید فیڈرل ایریا بنا دیں. پنجاب ادھر سے ہزارہ وال ادھر, یہ جو پنڈی وال سرائکی ادھر, یہ ادھر, ٹھیک ہے جی. بہاولپور والے شاید محمد علی درانی تمہارا دوست ہے, وہ شاید چیخے کہ اپنا بہاولپور کو علیحدہ بنا لو. نہیں میں تو خود اس حق میں ہوں سر, بہاولپور کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بننا وہ چاہیے. لیکن دیکھیں نا وہ اب سیاستدان اس وقت ایسے جسے کہتے ہیں نا ٹیم ہو چکے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بالکل وہ جیسے بارش میں بھیگا ہوا, وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ, نہیں بارش میں کبھی بھیگے ہوئے جانور کو دیکھا ہے ایگزیکٹلی بیچارے ادھر چپ کر. ایگزیکٹلی پولیٹیشین ہمارا اس وقت بالکل اسی صورتحال میں ہو گیا. جو ایک پارٹی تھی اس کے لوگوں کو اتنا مار مور کے انہوں نے تباہ برباد کر دیا. اور جو رانا ثناء اللہ نے کل بیان دے دیا نا, کمال کر دیا. چارج شیٹ اپنے اوپر ڈال دیا انہوں نے, اور اس کو لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ چارج شیٹ اپنے خلاف نہیں دی اس نے. کسی نے کیا کہ لگ رہا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, یہ کہیں اور جا رہی ہے. چلو بعد میں وہ یہ بھی لڑائی, وہ اگلی لڑائی. اچھا اگلا اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 8-9 صوبے جو ہیں فاٹا کو واپس لے جانا چاہتے ہیں. سب سے بڑی مین چیز جو ہے فاٹا کے بارے میں وہی نا کیا نہیں سنڈروم اور سارا سنڈروم, اس کے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے عمران خان کو راضی کیا ہوا تھا کہ اس کو واپس لے آؤ. ٹھیک ہے. عمران خان لے آیا تھا, وہ فضل الرحمان بولا تھا, آج انہوں نے فضل الرحمان کو پھر اٹھا دیا. کیوں؟ وہ بفر زون ایسا ہے کہ جہاں امریکنز, جہاں برٹش آپریٹ کرتے رہے ہیں افغانستان کے خلاف. اور دوسرا یہ کہ فیڈرل کی جیورسڈکشن کنٹرول وہی ڈائریکٹلی آپریٹ کرتے ہیں. اس میں گورنر کو براہ راست ڈائریکٹلی اس کا اختیار ہوتا ہے, پولیٹیکل ایجنٹ لگا کے, اور جو پھر پولیٹیکل ایجنٹ کمائیاں کرتے ہیں. میں تو بیک ڈی سی سے زیادہ سر, ہیں جی ڈی سی سے زیادہ. ڈی سی تو 5 روپے کماتا ہوگا تو وہ 500 روپے کماتے جی ہاں بالکل. ان کا فنڈ بہت زیادہ ہوتا تھا. اس کے بعد اگلا جو ایک تو یہ پروونسز کا ہوگا, اور اس کے بعد آگے آپ کا آئے گا
کہ آپ جو ہے ایک رول اپنا ڈٹرمن کروائیں گے اسٹیبلشمنٹ کا ٹرکی کی طرح اس کے اندر. اچھا کہ بائی ورچو آف دا پوسٹ اس کے لیے سول سروس کی اسٹیبلشمنٹ ڈومین میں اور کیبنٹ میں ایکسرسائز شروع ہو چکے ہیں. اچھا کہ یہ جو امتحان دے کے آ جاتے ہیں نا ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں نلائق لوگ اوریا مقبول جان جیسے, ان کا کوئی راستہ کیسے روکا جائے. جڑے مشورے دیندے نے جو آ جائے سول سروس کے امتحان میں بابوز جو ہے, ان کا راستہ انہوں نے 3-4 طریقے سے روکا. مثلا سیکٹری انفارمیشن آپ نے لگانا ہے کسی کو, تو آپ حسن ایوب کو لگا دیں, کتنا اچھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنوکریٹ کے زمرے میں بھی آ جائے گا کہ میڈیا والا آدمی ہے. یا آپ عامر الیاس رانا کو لگا دیں, کتنا بڑا تجربہ, بیورو چیف اور سارا کچھ, اور بھی اس طرح کے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے. میں ان کو دونوں کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یا باہر کسی جس طرح ملک کے یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ حسین حقانی کو اگر ضیاء الحق نواز شریف جو ہے وہ 22 گریڈ دے دیتا ہے. جی جی حسین حقانی ایگزامپل ہے نا, نواز شریف نے اس کو 22 گریڈ میں سیکٹری انفارمیشن لگایا تھا. ضیاء الحق نے جنرل مجیب کو سیکٹری انفارمیشن لگایا تھا 22 گریڈ میں, وزیر حضور نہیں لگایا تھا, کیونکہ اصل طاقت تو بیرو گریڈ کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو کوئی انرجی کا ماہر نظر آ رہا ہے تو بجائے وزیر لگانے کے اس کو ہم سیکٹری پروڈکشن کیوں نہ لگا دیں. اسی طرح اگر کوئی فنانس کا آتا ہے تو یہ اس وقت سجیشنز پل رہی ہے, اس کو کہتے ہیں لیٹرل انٹری. یہ بھٹو نے شروع کی تھی, اور بھٹو نے اس کے اندر وہ اس کا کہا تھا کہ اس نے ڈی ایم جی کو ختم کرنا تھا, اس نے لیٹرل انٹری کو شروع کی تھی. ایک اس کے بعد ہوگا کہ یہ جیسے آپ دیکھیں نا ابھی جو کرپٹو کا جو سربراہ لگا ہے, جی جی اس کی ایک صرف تعلقات کی بات نہیں, اس کا ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے کرپٹو, اور اس نے اس کے مشرف کے بیٹے اس کے ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ جو اس نے, تو پھر آپ کو ایک راستہ مل جائے. اس میں آپ کو کس کے پر کاٹنے پڑیں گے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن. اچھا, اور فیڈرل پبلک کمیشن از اے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن. سر یہ آپ کو اس کے لیے اچھی بات ہے, میرے جیسے لوگ جو امتحان پاس نہیں کر سکتے. کیا تھا ایک دفعہ, لیکن وہ بات یہ ہے کہ جو نہیں آ سکے سروس میں, اب ان کو موقع مل جائے گا کہ 10-15 سال جو ہے ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد آپ نہیں ایکسپیرینس کرنے کو سفارش چاہیے ہوگی نا پکی, وہی وہ ڈھونڈ لیں گے. مطلب بتائیں نا سول سروس میں کیسے آتے ہیں. میرے ساتھ کون لوگ آئے تھے, ضیاء الحق کا بھانجا تھا, اچھا, خالد حنیف جنرل دارداد کا بیٹا تھا, اچھا, جو کیا نام ہے اپنے جانتے, ضیاء الحق کا وہ تھا پی اے تھا, یہ وہ جو ملٹری سے آئے تھے, ایک اسلم بیگ کا اے ڈی سی تھا, ٹھیک ہے, ایک اس کا اپنا جنرل فضل حق کا سالہ تھا. اچھا, کوٹا دیتے پورا ہو گیا, کوٹا پورا ہو گیا نا, 5 بندے آنے تو میں نے پورا کر دیا آپ کو. تو پھر تو مطلب یہ چیز ہے نا, یہ میں 1984 کی بات کر رہا ہوں. ضیاء الحق تو اس وقت اوپر تھا, اب بھی ہو سکتا ہے امتحان چاند ہے. شروع میں آتے تھے, شروع میں سورڈ آف آنر والے جو کیپٹن نثانی, یہ اس کے والد یحییٰ افریدی کے والد کیپٹن افریدی اس زمانے کے. تو اصل مسئلہ یہ اب یہ ہے بیسیکلی آپ کے سامنے حالات, اور یہ 27 اس حالات میں جو خوفناک بات یہ ہے کہ پیپل آف پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہے. ول آف دا پیپل آف دا پاکستان نہیں, کوئی سوچ ہی نہیں. آپ جس طرح چاہیں آپ کر لیں. وہ جو قوم پرستیں پارٹیاں ہیں جنہوں نے اتنے عرصے سے سندھو دیش کا اور اس کا نعرہ لگایا ہوا ہے, وہ جو جہاں جاگ پنجابی پنجاب کے نعرے لگائے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد جو اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر جب میرے جیسا جن کے گھر میں 8 بچے ہم ایک کمرے میں رہتے تھے, وہ امتحان دے کے سول سروس میں آ جاتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک راستہ ہے. آج تک سول سروس میں, ابھی تک سول سروس میں بے ایمانی داخل نہیں ہوئی. سر یہ جو کر رہے ہیں لوگ ختم, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے ساری پوزیشن. دیکھیں پیپلز پارٹی شاید یہ سمجھتی ہے کہ اب آئندہ وہ سندھ میں بھی ووٹ نہیں لے سکتی, ان کو بھی سندھ میں ایسے ہی آنا پڑے گا جیسے اب آئیں. اچھا, نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ پنجاب میں بھی ووٹ اب نہیں لے سکتی, ان کو ایسے ہی آنا پڑے گا. فارم 47 سے ہی آئے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی سمجھتے ہیں کہ نا اے این پی میں, اور مولانا فضل الرحمان اپنے صوبے سے نکل کے کہاں سے الیکشن جیتے ہیں, بلوچستان سے جا کے. کیوں؟ بلوچستان میں آسان ہے الیکشن جیتنا, کیونکہ بلوچستان میں بیسیکلی کنٹرول بہت زیادہ ہے.
آپ نے وہاں آرمی ایکشن شروع کیا ہوا ایک طویل عرصے سے وہاں بڑے آسانی سے 160 کے 170 ووٹوں سے آپ چیف منسٹر بنا دیتے ہیں جیتنے والے کو, مجید بزنجو کے بیٹے کو, کیا نام تھا اس کا, قدوس بزنجو, 500 کچھ, تو وہاں بڑی آسانی سے جیت جاتا ہے. مولانا فضل میں پشین کا علاقہ تھا, میں پشین میں نہ ہوں. تو اب ان کو ان ساری پارٹیوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی پبلک ورتھ نہیں ہے. صحیح ہے. اب اگر وہ پبلک ورتھ نہیں ہے تو اقتدار میں بھی رہنا ہے, تو کیا کہتے ہیں, اگر اقتدار میں رہنا ہے تو جی حضوری کہنا ہے, کرنی پڑے گی. سر یہ جو ابھی صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جو قوم پہ ایک بڑی مہربانی کی ہے, اتوار والے دن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور اگر ہفتے والے دن سپریم کورٹ جو کیس سن سکتی ہے تو زرداری نہیں کر زرداری صاحب, کیا مطلب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب اس ہاں قوم ویسے پہ صدر اتنی پاکستان محبت نہیں کرتے؟ کر سکتے ہیں, ان کسی بھی ٹائم اتنے کر بڑے سکتے ہیں. صدر پاکستان ہیں, ان کو پاکستان کی اگر وہ اتوار والے سر دن میری بات سنیں, جو ویک ڈیز میں صدر پاکستان اپنی بیماری کی وجہ سے, طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے دفتر حاضر نہیں ہوتے یا نہیں بیٹھے ہوتے, وہ اتوار والے دن سائن کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے, اگر وہ اتوار کے دن نہ ہوتے جی جی تو پھر کون دستخط کرتا؟ اوہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہمیں فیس. تو یہ تو انہوں نے اپنے ادھر فیدر ان دا کیپ لگانا تھا کہ میں نے 18 نومبر کے بندے کو اٹھا کے پنجاب کی ہائی کورٹ سے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں سینئر چیف جسٹس لگا دیا. یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز سر ممکنہ طور پہ یہ بھی ممکن ہے, آوازیں آ رہی اسلام آباد سے, سنا جا رہا ہے کہ جو 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں موجودہ چیف جسٹس جو ہے ان کو شاید دیکھیں ایکسٹینشن تو ملے گی. دیکھیں اس کو بھی مل سکتی ہے ایکسٹینشن, اس پارلیمنٹ کو بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہے ان ایمرجنسی. اچھا, ہاں ایسا نہیں ہوگا. الیکشنز کو بھول جانے کے اس کی ایک آخری میں وجہ, جس بات کا پروگرام لمبا ہو رہا ہے, وہ وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں دونوں ملکوں کے لیے, چین کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے. ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چین کے اوپر ٹیرف لگائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے چین نے اس کے ریئیکشن میں کیا کیا تھا؟ جی, چین نے کیا تھا ڈبل کر دیا تھا. نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چین نے کہا تھا کہ جو ریئر ارتھ میٹلز پہ پابندی لگا دی تھی. اچھا, اگر ریئر ارتھ میٹل پہ پابندی لگا دی جائے تو آپ کے کمپیوٹر نہیں چل سکتے, آپ کے لیپ ٹاپ نہیں چل سکتے, آپ کے ڈرونز نہیں اڑ سکتے, آپ کے بڑے بڑے جہاز جو ہیں ملٹری آپریشن کے نہیں چل سکتے. آپ کو ہر چیز کے لیے ریئر ارتھ میٹل لینی پڑے گی, کیونکہ چائنا کی مونوپلی تھی. 65 to 70% چائنا. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایک امریکہ میں ایک بل پیش ہوا تھا, اور آرڈر صدارتی آرڈر, کہ ریئر ارتھ میٹلز آر بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو دی سیکورٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر گھسنا از ریلیٹڈ ٹو دی سیکورٹی آف دی امریکہ. اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے گلگت بلتستان اور بلوچستان کے علاقے میں $53 ٹریلین کی ریئر ارتھ میٹل. اچھا. اب اگر پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ تو پوری دنیا سے گیا کیا, اور چین نے ابھی بھی جو پاکستان کے ساتھ مل کے چین نے جو آسمانوں کا جو اتنا بڑا وہ نکالا ہوا ہے تو ختم ہو جائے گا نا. اب اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اس اے ونڈرفل کنٹری, پاکستان کے لوگ ٹرمپ روز ایسے لگتا ہے جیسے رشتہ لینا. چین سے زیادہ عزیز ہو گیا امریکہ کو پاکستان. بھئی اتنی تعریفیں تو خدا کی قسم ایوب خان کی نہیں ہوئی کبھی. اچھا, ہاں کسی کے, پاکستان کیا ملک ہے, کیا لوگ ہیں, یہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایسا کوئی دماد بنانے جا رہے ہیں ہمیں. امپریسو. اسی لیے چین نے ابھی یہ میٹنگ, چین میں ابھی دیکھیں چین نے کمال سٹیپ لیا ہے اس کے اوپر. چین نے پہلی دفعہ پہلگام کا اس کو سٹرائک آؤٹ کیا ہے, اور اس نے شامل کیا اس کو بلوچستان کو, جس پہ انڈیا جب واک آؤٹ کیا ہے. صحیح. تو ہم تو سر وہ ہیں کہ جس کے رشتے بہت آ رہے ہیں, جس کڑی دے رشتے زیادہ آنا شروع ہو جانا وہ تو نکاح کبھی نہیں ہویا. سر اللہ خیر کرے. سر تھینک یو سو نائس آف یو, آپ کے ٹائم کا. ناظرین آپ کے سوال ہمیں موصول ہو رہے ہیں, تو ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.